कल के सबक के बारे में एक दो कमेंट्स हैं। कल जो आखिरी आयत थी ना हमारी, जिसमें था वजअलना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून, वो आप सुन लीजिए, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With respect to ayah 20 of Surah Al-Furqan, I wanted to share some strange feeling. I was so disturbed with something that I couldn't find a way out, except this, that I was praying to Allah to open my heart and take away this distress from me. When I came to this ayah, I feel that someone is tapping my shoulder and saying that, Atasbirun? And then I found my weapon, Alhamdulillah. Wa kana rabbuka basira. Surah Furqan has really brought a Furqan in my life in this beginning only. Alhamdulillah. May Allah keep me steadfast. Ameen. Ye bhi online student ki taraf se. In today's tafsir, we learnt about how some people became fitna for others. This can happen in many different ways. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives someone some ni'mat that is different from ours. The azmaish now is whether we accept it or not. We are all tested in different ways. The key is to accept what we have and avoid hasad in case we don't have something that others might have. Sometimes our loved ones become azmaish for us. Again, we have to remember that we don't cross the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala because of our love for them. Sometimes people do zulm on us and they become azmaish for us. Now Allah asks, Atasbirun? If the answer is yes, then good news for us. Wa kana rabbuka basira. Allah is watching us. He would inshallah reward us for our sabr. But if the answer is no, and we in turn do zulm and cross our limits in doing so, then again we should remember that Allah is watching us. And we are going to get the punishment for our zulm. A couple of weeks ago, I was telling my family how sometimes just one person can become an azmaish for us. They might do zulm on us, but if we go around crying to everyone about it and doing ghibat, then we end up giving all our good deeds that we have worked so hard to earn. And in turn, we are the losers. So I have decided not to give my good deeds to anyone, regardless of how they are with me. So the answer to Atasbirun is yes. Why? Because وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Assalamu alaikum. I just want to share what I felt after listening to your tafsir about everything being a fitna. Each word you said was absorbed in me. I have been married for 20 years, and me and my husband are two corners of a river. Or you could say, two opposite poles, never agreeing upon anything. On top of this, one of my children having his own mind, never understanding what I have to say and arguing all the time. All these years I tried my best to convince them and to prove that I was right. I ended up wasting my precious time and being depressed. But still I could not be the boss. All this time I knew, maal aur aulad fitna hai. But what fitna is, I came to know just yesterday. It's so simple, so easy to give up if I had just understood what Allah wants from me. Atasbirun. What a beautiful way to question. And what I will get in return, Jannatul Khuld. Isn't this reward better than what we try to get from others? Inshallah, I decide to stay calm and just give up from now onwards. I thank you from the depth of my heart to help me find a place so beautiful where I always have to live and get what I will want. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. और इसके बरक्स जब इंसान सब्र नहीं करता तो क्या हो सकता है। ये खत तो कल की क्लास के ज़मीन में नहीं था, हदीस की क्लास में जो हम सब्र के बारे में पढ़ रहे हैं उस पर किसी ने भेजा, लेकिन इत्तेफाक से कल ही मैं इसे पढ़ पाई। ये लिखती है कि आज हदीस की क्लास में सब्र के बारे में पढ़ा। पढ़ने से मुझे मेरी वालिदा की जिंदगी की कहानी बताने को दिल चाहा कि इस जिंदगी में सब्र की क्या अहमियत है। शायद वो ये बात न जानती थी। जब से मैंने ये कोर्स शुरू किया है तब से मैं सोच रही थी कि आपको खत लिखूं और अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करूं, मगर हिम्मत न होती थी। समझ में नहीं आता था कि कहां से लिखना शुरू करूं, क्या लिखूं। मगर आज जब सब्र के बारे में पढ़ा तो मुझसे रहा न गया और मैंने इरादा कर लिया कि आपको आज खत जरूर लिखूंगी। कुरान पढ़ने से पहले हमें ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर आज अल्लाह के फजल से दुनिया में सजा मिलने और आखिरत में अजाब की सारी बातें समझ में आने लगी हैं। आज जो हमने हदीस पढ़ी उसमें यह कि जो मोमिन लोगों से मिलकर रहता है और उनकी ईज़ा पे सब्र करता है उसको ज्यादा सवाब है उस मोमिन से जो लोगों से मिलता नहीं और ना उनकी ईज़ाओं पे सब्र करता है। यानी दो ही रास्ते होते हैं ना जिंदगी में, एक तो ये कि आप लोगों के साथ मिलजुल के रहें और उनकी तकलीफें बर्दाश्त करें, और एक ये कि आप उनसे अलग हो जाएं और फिर ना वो लोग हों और ना ही उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ, तो उसमें फिर अजर भी उसी हिसाब से होता है। ये मेरी वालिदा की जिंदगी की कहानी है जो अब के हयात नहीं।
آج سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اللہ کی طرف آنے کی ایک وجہ شاید ان کی وفات بھی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ان کو تل تل مرتے دیکھا، آہستہ آہستہ ان کی جان کیسے نکلی. یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ منظر تھا. قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ان کی موت کی وہ سختی یاد آ جاتی ہے. میری والدہ کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئی، عیش و عشرت میں زندگی گزاری. بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی مگر دین سے بہت دور تھی. پسند کی شادی کی، مسلمان ہوئی، ایک مسلمان گھرانے میں داخل ہوئی. مگر یہاں پر ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. ہمارے والد زیادہ دیر کسی جاب پر نہ ٹھہرتے لیکن نمازی تھے. گھرانے میں نماز بہت پابندی سے پڑھی جاتی، مگر جب میری والدہ نماز ادا کرتی تو ان کا مذاق اڑایا جاتا، جس کے نتیجے میں انہوں نے نماز چھوڑ دی. میں نے اپنے ہوش میں انہیں نماز ادا کرتے نہ دیکھا. میری والدہ نے اسکول میں پڑھانا شروع کیا. زندگی کا ایک روٹین بن گیا، صبح اسکول اور شام گھر دیکھنا. ساری زندگی وہ بچوں کو پڑھاتی رہی اور ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہی. میری دادی کافی سخت طبیعت واقع ہوئی تھی. شاید والد کی پسند کی شادی کی بنا پر ان کو میری والدہ سے کوئی لگاؤ نہ تھا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. پھر میری والدہ میری دادی کا بہت خیال کرتی، جو بھی وہ کر سکتی تھی اپنی جاب کے بعد. مگر میں نے اپنی دادی کو والدہ سے کبھی خوش نہ دیکھا. میری دادی ہمیشہ میری والدہ کے کام میں نقص نکالتی. خیر میری دادی کو ایک مہلک بیماری یعنی کینسر نے آ لیا. کینسر جیسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوئی. میرے والد ان کا بہت خیال رکھتے. انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی. یہ بات میری والدہ کو اچھی نہ لگتی. آخر ایک دن میری دادی اور والدہ میں خوب بحث ہوئی اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے دادی کو خوب برا بھلا کہا اور معلوم نہیں کیا ہوا. میری دادی کا دل والدہ کی کسی بات سے دکھ گیا. اللہ کو کوئی اور بات بری لگ گئی. میری والدہ نے دادی کو یہ الفاظ کہے، کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، یعنی کب ہماری مشکل آسان ہو. خیر اللہ تعالیٰ دنیا میں کس طرح الفاظ پر انسان کو پکڑتا ہے میں نے اسی بات سے سمجھا. ہوا یہ کہ اچانک میرے والد فوت ہو گئے. یعنی دادی تو رہ گئی لیکن والد فوت ہو گئے. شاید انہوں نے بیٹے کو کوئی دعا دے دی ہوگی یا بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر میری والدہ اور دادی اکیلی رہ گئی. دونوں خاموش ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی رہتی، کٹھے کھاتی مگر آپس میں کوئی بات نہ کرتی. اور پھر ٹھیک 8 مہینے بعد میری دادی اس دنیا سے رخصت ہوئی. دادی ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار تھی، اللہ ان کو اچھی جگہ لے جائے. اس کے بعد ہمیں اچانک معلوم ہوا کہ ہماری والدہ کو کینسر ہو گیا ہے، اور پتہ بھی اس وقت چلا جب بالکل لاسٹ سٹیج پر تھا، علاج بھی نہ ہو سکتا تھا. ان کے پیٹ میں کینسر پھیل گیا. جس طرح دادی کو کینسر تھا اسی طرح ان کو ہوا. جس طرح ہمارے دادا اس وقت حیات نہ تھے، دادی کی ساری ذمہ داری والد پہ تھی، بالکل اسی طرح ہماری والدہ کی صورتحال ہو گئی. حالات کس طرح پلٹے، جس جگہ میری دادی تھی بالکل اسی جگہ میری والدہ ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کو میری والدہ کے معلوم نہیں کون سے الفاظ برے لگے، کون سی بات تکلیف دہ ہوئی. بہرحال میں امریکہ تھی، میں پہنچ نہ سکتی تھی. انہی دنوں دورہ قرآن سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میری والدہ کا آخری وقت بہتر بنا دے. تہجد میں بہت دعائیں کی. اللہ نے بہت کرم کیا، میں 10 دن پہلے ان کی وفات سے ان کے پاس پہنچ گئی. مگر ان کی اتنی بری حالت تھی کہ میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا. اللہ نے ان کی زندگی اور ان کی موت سے مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں اپنے اللہ کے بہت قریب ہو گئی. اس کے بعد میں نے جانا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان کسی قابل نہیں، ذرے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا. اس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے. وہ وقت میری آنکھوں سے جاتا نہیں، ان کی موت مجھے بھولتی نہیں. وہ لمحہ لمحہ میری آنکھوں میں اس طرح سمایا ہوا جیسے کل کی بات. آخری لفظ جو انہوں نے بولے وہ یہ تھے، میں جا رہی ہوں، وہ لینے آ گئے ہیں. آج سمجھ میں آیا کہ انہیں کون لینے آ رہا تھا. وہ اللہ کی امانت تھی، چلی گئی. میں آپ کے ذریعے سب بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں صبر کتنا ضروری ہے. ساری زندگی میری والدہ نے دادی کی زیادتیاں برداشت کی مگر آخری وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ایسی گفتگو کی کہ جس سے نیکیوں پہ پانی پھر گیا. میری ساری بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ ماں ہیں، کہیں بہو ہیں، کہیں بھاوج ہیں، کہیں نند ہیں. یہ سارے رشتے ہم سے صبر و تحمل مانگتے ہیں. نہ کوئی ماں بہو کو اتنا تنگ کرے کہ وہ بے صبری ہو جائے اور نہ بہو ساس کو اتنا ستائے کہ وہ کچھ کہہ دے. میری ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ان رشتوں کو جوڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. آج میں خود اپنی جگہ پر ماں ہوں اور کسی کی بہو ہوں، کسی کی بھاوج اور کسی کی نند ہوں. یہ ساری باتیں برداشت کرنا بھی ایک فن ہے. میری ماں کیسے سب کچھ برداشت کرتی ہوگی آج مجھے سمجھ آیا.
کاش انہیں کسی نے صبر کی بات بتائی ہوتی. یہی چیز اللہ نے میری ہدایت کا راستہ بنا دیا. شاید اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. سب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کی بخشش کی دعا کریں. حالانکہ میں نے انہیں صلاۃ توبہ کے 2 نفل پڑھوائے، مگر معلوم نہیں اللہ نے قبول کیے یا نہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا صبر جو میری والدہ نے کیا ان کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن آخری وقت جب کہ وہ جنت سے چند ہاتھ قریب ہوتا ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے یا ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. اپنے بارے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ صبر جو ہے وہ آخری لمحے تک کا صبر ہوتا ہے. جیسے صبر صدمہ اولا کے وقت ہوتا ہے، صدمے کے آغاز میں، اسی طرح اصل صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان آخری لمحے تک پھر صبر ہی کرے. لیکن ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ کی والدہ کے لیے بھی حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں کی اور جو کوششیں کی اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے. کہتے ہیں جو شخص اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. جی ہاں، اس کے پچھلے سارے گناہ جو کفر کی حالت میں ہوئے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اگر دوبارہ وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر مواخذہ ہو سکتا ہے. اگر موت سے پہلے صلاۃ توبہ کے نفل پڑھ لیے جائیں تو کیا قبول ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ہو بھی سکتے ہیں. اصل میں توبہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہم کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اچھی امید ہی رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو موت کے فرشتے نظر نہیں آ جاتے. معلوم یغرغر، جب تک یعنی کہ انسان اگلی دنیا سے اس کا واسطہ نہیں ہو جاتا. انہوں نے ساری زندگی نماز میں پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ اور کیا. آپ کی رہنمائی چاہتی ہوں کہ ماں باپ مر جائیں تو کیا اولاد ان کے روزے رکھے؟ جی ہاں، اولاد کو رکھنے چاہیے، اور اگر آپ بھی نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے ان کے حصے کے تو ان کا کفارہ دے دیں، فدیہ جسے کہتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے. خاتمہ کس حال میں ہوا، کیا کیفیت تھی، وہ اللہ ہی کو بہتر پتا ہے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعائیں، اور خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں. تو اصل چیز جس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کب تک صبر کریں، یا کہتے ہیں بہت صبر کر لیا ہے. یہ جملے بہت عام ہیں. اگر کسی کو بھی صبر کی تلقین کریں تو وہ کہتے ہیں آخر کتنا صبر کریں، وہ جتنا پہلے کر لیا ہے تھوڑا اور کر لو، معلوم نہیں کب دنیا سے چلے جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ مکی صورت ہے اور مکہ کے مسلمانوں پر کس قدر تکلیف دہ صورتحال تھی، کیسی کیسی تکلیفیں اور اذیتیں انہوں نے برداشت کی اور پھر صبر کیا. اور صبر کیا تو دنیا میں بھی اس کا اجر انہوں نے دیکھا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اور صبر نہیں کرتے تو بھی ہم سب سوچ لیں کہ اس کا اینڈ اور ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے. جو کیا ہے وہ بھی جا سکتا ہے. کہاں یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ نہیں ہوتا مجھ سے، کیونکہ کوئی اور راستہ ہے نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ادھر سے ہی گزرنا ہے. اور ہر انسان کے لیے یہ دنیا امتحان ہے اور اس سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی یہی کہا تھا نا، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اور یہ دشمنی ایسا نہیں کہ کوئی باہر کہیں ہوتی ہے، یہ دشمنی بعض اوقات اپنی ہی اولاد میں اور اپنے ہی گھر میں اور اپنی ہی شوہر اور اپنی ہی بیوی، وہ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں. ہم بعض اوقات یہ سب چیزیں بہت بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے قریبی سرکل میں بھی ہوتے، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں توجہ نہیں کرتے. ہم ساری دنیا کے مقابلے میں صبر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا صبر کہاں نہیں ہوتا؟ اپنے ہی پیاروں کے ساتھ، اپنے ہی قریب کے لوگوں کے ساتھ. تو صبر دور بھی ہے اور صبر گھر کے اندر بھی ہے، اور صبر ہر موقع پر ہے. کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تک نماز فرض ہے اس وقت تک صبر بھی. جیسے نماز زندگی کے آخری دن تک فرض ہے، اسی طرح صبر بھی زندگی کے آخری دن تک، جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہ جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اتصبرون، کیا نہیں کرو گے؟ کرنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبق نمبر 187، آیت نمبر 21 سے 34 تک، لیسن نمبر 187، آیت 21 to 34. لفظی ترجمہ. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے،
لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہ یا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے، نازل کیے گئے، علینا ہم پر، الملائکہ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو، لقد استکبروا البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا سرکشی، کبیرہ بڑی، یوم جس دن، یرون وہ دیکھ لیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں خوشخبری، یومئذ اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ کہیں گے، حجرن بند کیے جاؤ، محجورا بند کیا جانا، وقدمنا اور توجہ کی ہم نے، آئے ہم، الی ما عملوا طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، من عمل کوئی بھی عمل، فجعلناہ پھر کر دیا ہم نے اس کو، ہباء غبار، ریت، منثورا بکھری ہوئی، پراگندہ، اصحاب الجنتی جنت والے، یومئذ اس دن، خیرن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھے، مقیلا دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے، وَيَوْمَ اور جس دن، تشقق پھٹ جائے گا، السماء آسمان، بالغمام ساتھ بادلوں کے، ونزل اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ فرشتے، تنزیلا اتارا جانا، الملک بادشاہت، یومئذ آج کے دن، الحق برحق ہے، للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہوگا، یومن وہ دن، علی الکافرین کافروں پر، عسیرا بہت سخت، ویوم اور جس دن، یعد کاٹ کھائے گا یا کاٹے گا، الظالم ظالم، علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقول کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، اتخذت میں بنا لیتا، مع الرسول رسول کے ساتھ، سبیلا ایک راستہ، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی کاش کہ میں، لم اتخذ نہ میں بناتا،
فلانن فلاں شخص کو، خلیلا دوست، لقد البتہ تحقیق، اضلنی اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، گمراہ کر دیا مجھ کو، عن الذکر ذکر سے، نصیحت سے، بعد اذ جب، جاءنی وہ آ گئی میرے پاس، وکان الشیطان اور ہے شیطان، للانسان انسان کے لیے، خذولا بہت بے وفا، چھوڑ دینے والا، وقال الرسول اور کہے گا رسول، یا ربی اے میرے رب، ان بے شک، قومی میری قوم نے، اتخذوا بنا لیا تھا، ھذا القرآن اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا بنایا ہم نے، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوً ایک دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وکفا اور کافی ہے، بربک تیرا رب، ہادین ہدایت دینے والا، ونصیرا اور مددگار، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزلا نازل کیا گیا، علیہ اس پر، القرآن قرآن، جملۃ واحدہ ایک ہی بار، کذالک اسی طرح، لنثبت تاکہ ہم جما دیں، مضبوط کر دیں، بہ ساتھ اس کے، فؤادک تیرے دل کو، ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا، ولا یأتونک اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس، بمثل کوئی مثال، اعتراض، الا مگر، جئناک ہم لے آتے ہیں تیرے پاس، بالحق حق کو، واحسن اور بہترین، تفسیرا بات کھولنا، الذین وہ لوگ، یحشرون جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں پر، الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک یہی لوگ، شر بدترین ہیں، مکانن مقام کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، 19واں پارہ۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیے گئے، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے،
او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، وعتوا، اور سرکشی کی، عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی۔ یہاں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے حساب کتاب پر ان کا یقین نہیں، کہ وہ کس قدر تکبر سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، جیسا کہ دیگر مقامات پر بھی آتا ہے وقالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں وہ نہ ملے جو رسولوں کو ملا، اللہ کے رسولوں کو جو کچھ دیا گیا۔ اگر اللہ کے رسول کے پاس فرشتے آتے ہیں تو صرف وہیں کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے وہ کھاتا کیوں ہے اور وہ بازار میں کیوں جاتا ہے، وہ تو ہم بھی جاتے اور ہم بھی کھاتے ہیں، تو پھر فرق کس چیز کا؟ تو یہاں یہ ہے کہ اگر رسول ہمارے جیسے انسان ہے تو پھر اس پہ فرشتے آتے ہیں، تو ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتے آتے؟ ہم میں کیا کمی؟ کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس بھی فرشتے آنے چاہیے۔ لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا، اور صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے سورۃ الاسراء 92 میں آتا ہے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، پیغمبر سے جو مطالبے انہوں نے کیے ان میں سے ایک مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کو سامنے لے آؤ اور فرشتوں کو بھی لے آؤ۔ تو سورۃ غافر میں اس کا جواب آتا ہے 56 میں ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر، ما ہم ببالغیہ، جس کو وہ پہنچنے والے نہیں، پانے والے نہیں۔ اور یہ صرف اہل مکہ ہی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی مشکل تھی، اور انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے مطالبے کیے تھے۔ تو انجام کیا ہوا؟ انہیں بجلی نے آ پکڑا۔ لقد استکبروا، البتہ تحقیق وہ تکبر میں پڑ گئے، خود کو بڑا سمجھنے لگے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے آپ میں، اپنے نفس میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال میں خود کو بڑی چیز سمجھتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تکبر نام بھی اسی چیز کا ہے۔ تکبر کرنے والے کو کوئی اور بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اور بڑا مانے یا نہ مانے، وہ خود کو خود بڑا مان رہا ہوتا ہے۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ ایک بھول کا شکار ہوتے ہیں، دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو اپنے دل میں ہی بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، خواہ دوسرے ان کو کوئی مقام نہ دے، کوئی ان کی رائے کو وزن نہ دے۔ وَأَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عتواً کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ اور عتو بھی ایسی سرکشی کو کہتے ہیں جو تکبر کی بنیاد پر، یعنی وہ نافرمانی میں، سرکشی میں، اللہ کے حکم کی سرتابی میں حد سے تجاوز کر گئے، یعنی کسی چیز پر وہ آتے ہی نہیں، کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ الٹے مطالبے شروع کر دیے۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو۔ آج تو یہ بہت بڑھ چڑھ کے فرشتوں کی آمد کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جب فرشتے نظر آئیں گے، اور وہ کب نظر آئیں گے؟ موت کے دن اور قیامت کو۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ لا بشرا، کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یومئذ، اس دن، کس کے لیے؟ للمجرمین، مجرموں کے لیے۔ وہ دن جب فرشتے نظر آئیں گے ان کو، وہ مجرموں کے لیے خوشی کا دن نہ ہوگا، خوشخبری کا دن نہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، حجرا محجورا، بند کیے جاؤ، بند کیا جانا۔ آیت کے پہلے حصے میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جس دن فرشتے نظر آئیں گے وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کی وضاحت قرآن پاک کی دیگر آیات سے ہوتی، دیگر مقامات سے ہوتی۔ سورۃ انفال آیت 50 میں آتا ہے
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، موت کے وقت جو فرشتے ان کو نظر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اذ يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وادبارهم، ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں. یہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، جب فرشتے آئیں گے تو ان کو خوب مار پڑے گی. سورۃ الانعام آیت 8 میں آتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو کیا ہو؟ قصہ پاک کر دیا جائے، یعنی پھر دنیا کی بقا نہ رہے، سب ختم ہو جائے، یعنی قیامت آ جائے، کیونکہ قیامت کے دن فرشتے اتریں گے، آسمان پھٹے گا اور فرشتے آسمان سے پروں کے پرے اتر آئیں گے. ہاں، فرشتوں کا آنا اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اہل ایمان کے لیے تو فرشتوں کا آنا، حالانکہ ان کا مطالبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان کے مددگار ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، موت کے وقت بھی آ کے سلام کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ان کے مددگار ہوں گے، اور جنت میں بھی يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب. لیکن یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فرشتوں کو اور اللہ کے پیغمبر کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے فرشتے خوشخبری نہیں، بہت سخت خبر اور بہت تکلیف دہ صورتحال لے کر آئیں گے. وَيَقُولُونَ، اور جب یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کیا کہیں گے؟ حجرم محجورا، پناہ خدا کی، بند کر دیے جائیں یہ سب، ہمیں نظر نہ آئے، اب ہمیں کوئی بچائے. حجر کا لفظ چاہیے حجر سے. حجر کس کو کہتے ہیں؟ حجارتن، پتھر کو. اور پتھر کیا ہوتا ہے؟ سالڈ، ٹھوس چیز ہوتی ہے، سخت چیز ہوتی ہے جو آسانی سے ٹوٹتی نہیں. تو عموماً پتھروں سے دیواریں بنائی جاتی اور پناہ گاہ یا باؤنڈری وال یا قلعہ جس میں انسان دشمن سے بچ کے پناہ لیتا ہے. یعنی حجر ٹھوس یا سالڈ چیز جو رکاوٹ یا آڑ کا کام دے، یعنی دیوار بنا دے، جیسے یعنی جو ایک چیز کو دوسری سے الگ کر دے، وہ کیا کہلاتی؟ حجر. اور حجر اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے گرد پتھروں کی باڑ ہو یا پتھروں کی دیوار ہو. حجر کیا چیز ہے؟ وہ جگہ جس کے ارد گرد پتھروں کی دیوار ہو، چار دیواری ہو. پتھروں کی چار دیواری کس لیے کھڑی کی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے، پناہ کے لیے. حتیم کو بھی حجر کہا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حجر اسماعیل، حتیم. پھر اسی طرح سورۃ الحجر، کذب اصحاب الحجر، یہ کون تھے اصحاب الحجر؟ سمود کا جو طرز تعمیر تھا اس میں کیا خصوصیت تھی؟ پتھروں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے اور پتھروں ہی کی چار دیواریاں اور پتھروں کے قلعے. تو ان کو بھی کیا کہا گیا؟ اصحاب الحجر. حجرہ بھی اسی سے، کیونکہ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں نا، اور وہ بھی کس سے بنایا جاتا ہے؟ دیواروں سے. یعنی وہ آپ کو سیپریٹ کر دیتا ہے کس سے؟ باقی آس پاس سے. حجرہ بھی اسی سے. تو اہل عرب کسی آفت یا مصیبت کے وقت کیا کرتے تھے؟ کسی دشمن کو دیکھ کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، جیسے حضرت مریم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یعنی پناہ مانگی. اسی طرح جب کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے تو انسان پناہ مانگتا ہے. تو عرب کیا کرتے تھے اس دور میں؟ جب کسی مصیبت کو دیکھتے یا کسی حملہ آور کو دیکھتے تو زور سے آواز بلند کرتے، یہ محاورہ بولتے، حجرم محجورا، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں، آئی سیک ریفیوج. تو ریفیوج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ تو یہ جو
جملہ ہے ہجرم مہجورا، پناہ بخدا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچاؤ بچاؤ، تو یہ ہجرم مہجورا کا معنی کیا ہے؟ بچاؤ بچاؤ. آج یہ کہتے ہیں فرشتے آنے چاہیے، اور جب فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ بچاؤ بچاؤ. ہجرم مہجورا. اچھا، اسی طرح ہجر کا لفظ جو ہے نا یہ عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عقل، کیونکہ عقل بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو بچاتی ہے، باؤنڈریز قائم کرتی، مفاد کو پریزرو کرتی، غلط چیزوں سے انسان کو محفوظ کرتی. عقل استعمال کرتے تو انسان نقصان سے بچ جاتا ہے نا، بےہودہ چیزوں کو قبول کرنے سے روکتی. ہل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں قسم ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. تو وہاں حجر کس کو کہا گیا؟ عقل کو. اسی طرح حجر کا لفظ آپ نے سورۃ الانعام میں بھی پڑھا تھا. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حجر. کیا ترجمہ کریے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے. ممنوع، ریسٹرکٹڈ، حرام کے معنوں میں. ہجر کے معنی کیا ہے وہاں؟ حرام، یعنی حرام ہے کس پہ؟ بس جس کو ہم چاہیں گے وہ کھائے گا، باقی سب پہ نہیں. خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی انہوں نے. تو ہجر کا لفظی معنی روک دو، رکاوٹ، ممنوع، بچاؤ، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت میننگ فل ہیں. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. اور بعض نے کہا کہ یقولون سے مراد فرشتے ہیں، کہ جب فرشتے آئیں گے تو مجرموں کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ حجرم مہجورا. حجرم مہجورا ترجمہ کرے، روک دو، رک جاؤ، ہینڈز اپ. اب مزید کچھ نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، اب تمہاری مرضیاں ختم. ہجرم مہجورا، بس یہیں رک جاؤ، روک دیے گئے. ممنوع، یعنی آج تم فرشتوں کو بلاتے ہو، جب فرشتے آ گئے تو تم بھی پناہ مانگو گے اور فرشتے بھی تمہیں پھر بند کر لیں گے، قید کر لیں گے، ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، یا یہ کہ جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یا کہیں بھاگنے نہیں دیں گے. قبر سے جب لوگ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ دائیں بائیں والے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. جو ہی بندہ باہر نکلے گا ایک ادھر سے پکڑ لے گا، ایک ادھر سے پکڑ لے گا، وہیں پر ہی قید. وہ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، گم ہی نہیں ہو سکیں گے. تو ان ناسمجھوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم فرشتوں کی آمد چاہتے ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیسی باتیں کرتا ہے انسان ناسمجھی میں، کس قدر احمق ہے. انہیں پتا نہیں کہ جو فرشتے نظر آئیں گے تو پھر حال کیا ہوگا، اور اس وقت تو پناہ مانگیں گے اور فرشتے آ کے ان کو پکڑ لیں گے اور یہ سرنڈر کر جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آگے بڑھیں گے. قدمنا کس سے ہے؟ قدم سے. قدم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو. قدم بقدم چلنا، مراد ہے یہاں متوجہ ہونا. وَقَدِمْنَا، اور ہم متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے. کس طرف؟ کہاں؟ الا، طرف. ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے. یعنی اب مجرم آئے ہیں، پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اب کیا حساب کتاب شروع ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کر کے کیا لائیں. ہم ان کے اعمال کو جانچ پڑتال کریں گے، دیکھیں گے. اور پھر فجعلناہ، بنا دیں گے ہم اس کو. کس کو؟ عمل کو. کیا بنا دیں گے؟ ہباءً، چورا چورا، ریزہ ریزہ، گرد و غبار، خاک، منثورا، بکھرا ہوا. ان کے سارے اعمال پکڑ کے، یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے استاد طالب علم سے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ کیا لکھ کے لائے ہو. یہ لکھا ہے. اگر آپ کو کوئی اپنی بہت سخت سی استاد یاد ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہے. اٹھا کے کاغذ پھاڑے، ان کا گولا بنایا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک کر کہا جاؤ دوبارہ کر کے لاؤ. لیکن قیامت کے دن تو دوبارہ بھی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یہ کون سے اعمال ہوں گے جن کو یہ کیا جائے گا؟ کفار کے نیک اعمال. کفار کے نیک اعمال
جو دنیا میں وہ اچھے عمل کرتے رہے، کیونکہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کو تولا نہیں جائے گا. تو یہ کفار جو تھے ان کے کچھ اپنے ایسے رسم و رواج تھے جن میں انسانوں کی بھلائی کے کام تھے. مثلا مہمانوں کی یہ بہت آؤ بھگت کرتے تھے. ان کے ہاں بعض قبائل میں تو یہ رواج تھا کہ وہ ساری رات آگ جلا کے رکھتے تھے. باقاعدہ اس پہ شخص مقرر ہوتا تھا جو آگ جلاتا تھا تاکہ دور دراز سے بھی کوئی اگر قافلہ مسافر گزرے تو وہ جلتی آگ دیکھ کے یہاں آ جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کے وہاں پہنچے تھے نا صحرا میں، تو اسی طرح یہ بھی آگ جلا کے رکھتے تھے تاکہ کوئی بھی ضرورت مند گزرے، چاہے وہ ہمیں جانتا ہے یا ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں، وہ آئے اور کھائے پیے. اسی طرح رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے. ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیوں رکھا جب تک زندہ رہے؟ رشتہ داری کی بنیاد پر، صلہ رحمی. اسی طرح مظلوموں کی مدد. دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا حلف الفضول کے نام سے، کہ جس کا مقصد ہی کیا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے خیر کے، چیریٹی کے بڑے بڑے کام. لیکن چونکہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، کفر ہے، لہذا وہ بڑے بڑے کام کیا ہوں گے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا، فَجَعَلْنَاهُ، بنا دیں گے ہم اس کو، ہباءً، ہبا کہتے ہیں وہ خاکی ذرات جو اندھیرے کمرے میں سورج کی کرن اندر آنے میں دکھائی دیتے ہیں. ڈسٹ پارٹیکل جو ہوتے ہیں نا اڑتے ہوئے، کتنے لائٹ ہوتے ہیں وہ، کوئی وزن ہوتا ہے ان کا؟ آپ ان کی ڈھیر کٹھا کر کے تولے، پہلے تو وہ کٹھے ہی نہیں ہوں گے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ وہ جب روشنی میں نظر آتے ہیں تو آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہٹانے کی، اور کبھی کوئی کھیل کھیلا ہوگا ایسے، تو وہ ہاتھ ہی نہیں آتے. اگر آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کر کر کے وہ ختم بھی نہیں ہوتے. نہ وہ ہاتھ آتے ہیں، نہ وہ جمع کیے جا سکتے ہیں، نہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بھی نہیں. ان کو ہبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کیا بنائیں گے؟ اتنا باریک کوٹ کے وہ ذرے بنا دیں گے کہ جو پھر ہاتھ بھی نہیں آئیں گے، نہ تولے جا سکیں گے، اور نہ ہی ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اور منصورہ نثر سے، ایک ہوتا ہے شعر منظم کلام کو کہتے ہیں، منظوم کلام کو، اور نثر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ جو بکھرا ہوا ہوتا ہے، اسکیٹرڈ. تو ان کے اعمال سب اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور ان کا کوئی بھی وزن نہ ہوگا، کیونکہ آخرت میں صرف اس کے عمل کا وزن ہوگا جو آخرت کی نیت سے کیا ہوا ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. تو آخرت میں انسان کے کون سے نیک اعمال اس کو فائدہ دیں گے، یا کن کا وزن ہوگا؟ جو آخرت کی نیت سے کیے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق کیے ہوں گے، ورنہ ان کا کوئی وزن نہ ہوگا. اسی لیے بدعات کا کوئی وزن نہیں ہوگا. بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں مگر وہ انہوں نے خود ایجاد کیے ہوتے ہیں. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے، نہ صحابہ نے کیے، اور نہ ہی ان کی کوئی اوریجن ہوتی. وہ آج کے دور میں لوگوں نے خود ساختہ طریقوں پر نیک عمل قائم کر لیے. یا پھر یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بہت بڑا نیکی کا کام مگر نیت خراب. اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، خیرن، بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، مستقرن، قرار گاہ کے اعتبار سے. مستقر کا لفظ ہے نا قاف رے سے، اسم ظرف مکان ہے، یعنی ٹھکانے کے اعتبار سے. وہ احسن، اور بہت اچھے. مقیلہ، مقیلہ ظرف زمان اور مکان دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی قیلولہ کے وقت یا قیلولہ کی جگہ. اصحاب الجنہ اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے اور قیلولے کے اعتبار سے، یا پھر آرام گاہ بھی اس کا معنی کیا گیا، یا وقت استراحت، بہت اچھا مقام پائیں گے. ایک تو یہ کہ قیامت کے دن ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی،
لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن ان کو نہیں گھبرائے گا، امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. اور اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا تو یہ پرسکون طریقے سے دوپہر کا وقت گزاریں گے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا. تو قیامت کا دن مومن کے لیے بہت ہلکا دن ہوگا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دن تو وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اس دن کی دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. دوپہر سے پہلے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے. اور پھر اہل جنت جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے کون سا آرام کریں گے؟ دوپہر کا آرام. تھک ہار کر وہاں جب پہنچیں گے، جیسے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں گھر، آج کل کچھ گرمی ہو گئی ہے تو کیا دل چاہتا ہے کھانے کے بعد؟ تھوڑا سا آرام. تو اس سے آپ زیادہ بہتر طور پر ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں تو پتہ نہیں چلتا. تو جہاں گرمی ہوتی ہے تو عربوں کے ہاں چونکہ گرم دن ہوتا تھا تو گرم دن میں ہی انسان کو کیلولے کی طلب عام طور پہ ہوتی ہے. ویسے تو مسنون یہ کہ خواہ گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن چند منٹ آنکھیں بند کر لینا وہ انسان کو بہت فریش کر دیتا ہے اور دوبارہ کام کے قابل کر دیتا ہے. اگر نہ بھی دل چاہے اور آپ کتنے بھی صحت مند اور طاقتور ہوں، پھر بھی سنت پر عمل کر لیں تو زیادہ لمبے عرصے تک کام کر سکیں گے. اور کیلولے کا مطلب کئی گھنٹے سونا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ کیلولے کے بہانے پھر اثر بھی قضا کر دیتے ہیں، یہ بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. چاہے آپ سوئیں یا نہ سوئیں، چند لمحے 15 سے 20 منٹ تک، اور کیلولہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ اتنی دیر آپ بات کرنا چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑا سا سکون اختیار کریں. اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اگر صحیح طور پر کیلولہ کیا جائے کہ جیسے آفٹرنون ایک پھر نیا دن جیسے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کام کرنے کی انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے، ایک نئی انرجی آ جاتی. کہتے ہیں کہ امریکہ میں بعض آفیسز میں ایسا انتظام کیا گیا کہ لنچ کے بعد آپ 15 منٹ کے لیے آرام کرسی پر لیٹ جائیں اور یہ آپ کے لیے کیلولہ ہو جائے گا. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ تھوڑی سی دیر کام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اٹھ کر آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. بہرحال اگر سنت سمجھ کر عمل کریں تو آرام کے ساتھ ثواب بھی ہے. جنت والوں کے آرام کا آغاز قیلولہ سے ہوگا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، بہتر جگہ پر ہوں گے. وہ احسن مقیلا، اور بہت اچھے آرام گاہ میں ہوں گے، یا بہت اچھا قیلولہ کا وقت پائیں گے. یعنی قیلولہ کا وقت ان کا مس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اگر گھر سے باہر ہوں تو پھر عموماً قیلولہ نہیں ہو پاتا. تو وہاں پر وہ حساب کتاب سے فارغ ہو کر دوپہر تک اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے اور جا کر قیلولہ کر سکیں گے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم علی الارائک متکئون. تو وہاں بھی ارائک کا ذکر ملتا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ. اور یوم سے مراد یہاں قیامت کا دن. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور یہ جو فرشتے تم مانگ رہے ہو نا وہ سب اتر جائیں گے، اتار دیے جائیں گے. فرشتے اتار دیا جانا، فرشتے سب اتر آئیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کیفیت کو اگر ہم قرآن پاک کی دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو کچھ یوں نقشہ بنتا ہے کہ ہم آسمان کے پھٹنے کا ذکر کئی آیات میں پڑھتے ہیں. ایک سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورت الانشقاق. اور اس سورت میں آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اذا السماء انشقت، کہ آسمان شق ہو جائے، یعنی آسمان پھٹے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے 16 میں، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، کہ آسمان پھٹے گا اور اس کی چولیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. سورۃ الرحمن 37 میں آتا ہے فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان، کہ آسمان پھٹے گا
اور وہ لال رنگ کا ہو جائے گا، جیسے تیل کی تلچھٹ جیسا لال رنگ ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پھٹے گا بلکہ اس کا رنگ بھی بدل جائے گا. اب یہ پھٹنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے؟ بالغمام کا کئی معنی کیے گئے. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بے کا جو معنی ہے اس کی وجہ سے کیفیات فرق نظر آتی ہیں. مثلا بے بمانا بوجہ بھی لیا گیا، بے کا معنی بوجہ. تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ جس دن آسمان بادل کی وجہ سے پھٹے گا، یعنی کہ کوئی بادل آئے گا اور آسمان کو پھاڑ دے گا، یہ معنی بنتا ہے. یعنی آسمان کیسے پھٹے گا؟ بادل کی وجہ سے. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بادل آئے گا اور وہ گزرے گا اور اس سے آسمان کریک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. بے حال کے معنوں میں بھی آتی، نہیں با حالیہ بھی ہوتی ہے. آسمان پھٹے گا اور بادلوں کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہر طرف بادل بکھر گئے ہوں ایسا لگے گا. اور سورۃ القاریہ میں کیا آتا ہے؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تو وہ پہاڑ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح، یوں لگتا ہے جیسے زمین سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے مرغولے بن کے رنگین بادلوں کی شکل میں اوپر اٹھیں گے، اوپر سے آسمان کے بادل، تو وہ ہر چیز ایک طرح سے مکس اپ ہو جائے گی. ایک اور معنی یہ بھی بنتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، بے مصاحبت کا معنی بھی دیتا ہے، ساتھ کے معنوں میں. آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ بادل بھی، یعنی آسمان پہ جو بادل ہوں گے وہ بھی پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یعنی ہر چیز جیسے بکھری بھی ہوگی. آپ کو پتا ہے عربی میں بے کے 17 معنی ہیں، اور ان کا معنی بھی کیا گیا. ان کا کیا معنی ہے؟ یعنی انل غمام، آسمان شک ہو کر اس میں سے ایک بادل اترے گا، یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور ان ٹکڑوں کے پیچھے سے کیا آئے گا؟ ایک بادل آئے گا، اور اس بادل میں فرشتے بھی ہوں گے جیسے ایک سائبان ہوگا. اور وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی سورۃ البقرہ کی کہ جس میں آتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. البقرہ 210. ونزل الملائكة تنزيلا، اس وقت تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا اور اتار دیے جائیں گے فرشتے، اتار دیا جانا. تو یہ آخری معنی جو ہے یہ امام قرطبی نے کیا، مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آسمان پھٹے گا اور اس میں سے بادل نمودار ہوگا اور اس بادل کے ساتھ ہی فرشتے اتریں گے، اللہ تعالی کی پھر عدالت قائم ہوگی اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور سب کے فیصلے چکا دیے جائیں گے. الملک یومئذ، اس دن بادشاہت. کس دن؟ جس دن یہ سب ہوگا، آسمان کے پھٹنے کے بعد فرشتے سامنے آ جائیں گے. اس دن بادشاہت الحق، حقیقی، للرحمن، رحمان کے لیے ہوگی. اس دن کا اصل بادشاہ رحمان ہوگا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے وہ دن کافروں پر بہت سخت، مشکل، بھاری. سورۃ غافر 16 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو بہت ہی زبردست ہے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ ہوگی. اور وہ دن کوئی آسان دن نہ ہوگا. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. سورۃ المدثر آیت 8 سے 10 میں آتا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. سورۃ القمر 8 میں آتا ہے يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، کافر پکار اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، بڑا ہی بھاری دن ہے. کتنا بھاری؟ سورۃ المزمل میں کیا آتا ہے یوم یجعل الولدان
شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بہت مشکل دن. ایک تو بہت طویل انتظار کا دن، پھر اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے انسان ہوگا، پھر کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور کچھ منہ کے بل، اور کوئی کسی کیفیت میں اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. سورج قریب ہوگا اور انسان اپنے ہی اعمال کے یا بدعمالیوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو وہ دن آسان دن نہیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر. یعدو کا لفظ جو ہے نا عین ضاد سے ہے، دانتوں سے کاٹنا. جاندار چیز کو کاٹنے کے لیے آتا ہے. کاٹنے کے لیے بھی کئی لفظ ہے عربی میں. جاندار چیز کو کاٹنے کے لیے عد کا لفظ آتا ہے. اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو وہ اس کے کاٹنے کے لیے نہیں ہوگا، زندہ چیز کو کاٹنے کے لیے. تو ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا، اپنی انگلیاں چبائے گا. انسان اپنی انگلیاں کب کاٹتا ہے؟ سخت ندامت کی حالت میں، فرسٹریشن کی حالت میں. جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، اپنے دانتوں سے خود کو خود کاٹے گا. اور انسان کو جب بہت شرمندگی ہوتی ہے نا، اور اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنی وہ کیفیت کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا، مگر وہ کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کے ایکشن سے سب کچھ نمایاں ہو جاتا ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ندامت چھپائیں گے وہ، اور اپنے ہی آپ کو پھر کھائیں گے. آپ دیکھیے، جب آپ غم چھپاتے ہیں، جب آپ غصہ چھپاتے ہیں، جب آپ شرمندگی چھپاتے ہیں، تو پھر کس کو کھاتے ہیں؟ خود کو کھاتے ہیں. یہ وہی کیفیت ہوگی. اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا، میں دوسروں کی باتوں میں نہ آتا. سورۃ الاحزاب 66 میں بھی یہ مضمون آتا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ پر، اور وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور ہم اطاعت کرتے رسول کی. اور پھر یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے رستے پہ چلا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نہ بناتا فلاں کو دوست، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لیتا کا لفظ ہے نا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آرزو رکھنا، تمنا کرنا. اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوستی مجھے مہنگی پڑی، اس نے مجھے بھٹکایا. اصل بات یہ کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست جدھر انسان کو لے جاتا ہے انسان ادھر ہی چل پڑتا ہے. اور آیت 29 میں آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ بھی وہ خود بتا رہا ہے. لقد ادلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھے ذکر سے. اور ذکر سے مراد نصیحت، قرآن. بعد از جاءنی، بعد اس کے وہ آیا میرے پاس، یعنی قرآن میرے پاس آ چکا تھا، رسول کی نصیحت آ چکی تھی، بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن مجھے میرے دوستوں نے پھسلا دیا، بہکا دیا، بھٹکا دیا، اور میں اس طرف آتے آتے رہ گیا. اے کاش کہ میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتا. انسان حسرت اور ندامت کس بات پہ کرے گا؟ اپنی غلط دوستی پر کرے گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے چھوڑ دینے والا، بے وفا. خذولا کا لفظ خذلہ سے ہے، کسی کی مدد نہ کرنا، ساتھ چھوڑ جانا، مصیبت کے وقت کام نہ آنا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، آل عمران 160. کہ اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا. اور جہاں تک شیطان کا دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل آپ سورۃ ابراہیم آیت 22 میں پڑھ چکے ہیں.
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. تو شیطان تو اس وقت دھوکہ دے جائے گا. اور شیطان سے مراد وہ خاص شیطان بھی ہے اور وہ انسان شیطان بھی کہ جو دنیا میں تو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن موت کے بعد کسی کام نہ آئیں گے اور ساتھ چھوڑ جائیں گے. ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا. ایسے ہوتا اب بھی ایسا کوئی رواج ہے؟ حج سے آتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں بہرحال. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے اسی طرح حسب عادت شہر کے لوگوں کی دعوت کی. عموماً تجارتی سفروں سے لوگ واپس آتے، خوب مال کماتے اور آ کے پھر اس کو خوب اڑاتے. اور اڑانے کا بہترین طریقہ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا ہے. تو اس نے آپ کو بھی بلایا، آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی شرط کے مطابق کھانا کھا لیا. عقبہ کا ایک اور بہت گہرا دوست تھا، ابی ابن خلف. جب اس کو خبر ملی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بہت برہم ہوا. عقبہ نے عذر پیش کیا کہ قریش کے معزز مہمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ میرے گھر میں تھے، اگر وہ میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو یہ میرے لیے بے عزتی اور رسوائی کی بات تھی. تو میں نے ان کے دل رکھنے کے لیے کلمہ کہہ دیا. یعنی مان تو گیا تھا لیکن اب دوست کو خوش کرنا تھا. ابی ابن خلف نے کہا کہ میں ایسی باتیں قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کے ان کے منہ پہ نہ تھوکے. تو وہ اس پہ بھی آمادہ ہو گیا. اب دوست کو جو خوش کرنا تھا. بہرحال یہ دونوں دوست جنگ بدر میں مارے گئے، اکٹھے ہی ختم ہوئے. اور پھر آخرت کا عذاب اور آخرت میں کیا ہوگا وہ یہاں پر ذکر کیا گیا. اگرچہ بعض آیات بعض واقعات کی مناسبت سے نازل ہوئی لیکن وہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ہم صرف انسانوں کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کوئی ایسا موقع یاد ہے؟ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، دوستوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اب دوست بیٹھے ہیں، نماز کیسے پڑھیں، فون کیسے بند کریں، بہت سارے کام ہم دوستوں کی خوشی میں کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں. دیکھیے کہ دوستی صرف اس وقت قائم رہتی ہے جب انسان ایک خیال کا ہوتا ہے. جب سوچ بدل جاتی ہے تو پھر دوستی باقی نہیں رہا کرتی. ہم خیال ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ دوسروں کے ہم خیال ہو جائیں یا پھر ان کو اپنا ہم خیال کر لیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو دوسرے کریں گے اور پھر آپ کو اپنا راستہ چھوڑنا پڑے گا. تو دوستی کوئی معمولی چیز نہیں. اس پر پورا ایک لیکچر ہے دوستی کے نام سے، کیسٹ شاید آپ نے سنی ہو، اگر نہیں سنی تو اس کو سن لیجئے. کیونکہ دوستی انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی اور انسان کے ایمان اور انسان کے عمل صالح میں اضافے اور نقصان دونوں کا سبب بن سکتی. اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا وہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے. شیطان کی دوستی بھی تو اس معنی میں ہے کہ انسان اس کے وسوسوں میں آ کے اور اس کی باتوں میں آ کے وہ کرے جو وہ چاہتا ہے. کیونکہ جس کی انسان بات نہیں ٹالتا یا تو وہ کوئی اپنا ہی بڑا ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہیں یا کوئی بڑا ہے یا پھر دوست ہوتا ہے.
دیکھیے تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں نا، یا رشتے کا تعلق ہوتا ہے یا دوستی کا تعلق ہوتا ہے. تو رشتوں میں جو تعلق ہوتا ہے اس میں تو رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے وہ دوستی کا تعلق ہوتا ہے. دوستی کے تعلق میں انسان صرف اسی وقت تعلق رکھ سکتا ہے جب انسان دوسرے کی بات مانتا ہے. اگر آپ دوسرے کی بات نہیں مانے، کوئی آپ کو دوست نہیں مانے گا. دوست کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب آپ ان کی بات نہیں مانتے، صرف بات نہیں مانتے یا آپ ان کے اشاروں پہ نہیں چلتے. دوستی کوئی بری چیز نہیں ہے، دوستی بہت اچھی چیز بھی ہے، اور اچھی دوستی جو ہے وہ انسان کے لیے اچھے انجام کا ذریعہ بھی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. یعنی اچھی دوستی کی وجہ سے اجر بھی اچھا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یعنی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی کیا چیز انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا. تو اللہ کی خاطر دوستی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. آپ دیکھیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا بالحق کب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ دوستی کریں دوسرے سے، جب آپ کا کسی سے تعلق ہو. آپ کسی اجنبی کو راہ جاتے تو حق کی بات نہیں کر سکتے یا کر لیتے ہیں؟ ایسا کرنا تو فائدہ بھی نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ اپنے بچوں سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو کیسے منوائیں گے؟ کسی اجنبی سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو کس طرح منوائیں گے؟ پیار سے، محبت سے، دوستی سے. تو کسی سے بھی کچھ کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دوستی. اب لوگ کس لیے دوست بناتے ہیں لوگوں کو؟ دنیاوی مفادات کے لیے. لیکن اصل دوستی جو سچی دوستی ہوتی وہ خود غرضی سے پاک دوستی، جس کے پیچھے اپنا مفاد نہیں دوست کی خیر خواہی ہوتی ہے. ایک یہ ہے نا کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کو دوست بنا لیں، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کے فائدے کے لیے دوسرے کو دوست بنے. فرق ہے نا دونوں چیزیں یا نہیں؟ کیا فرق ہے؟ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اس لیے اجر بھی ٹوٹلی اپوزٹ. جو دوستی آپ دنیا کے مطلب اور مقصد کے لیے بناتے ہیں اس کے فائدے آپ کو اللہ چاہے تو یہاں ہی جتنے حاصل ہونے ہوتے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کوئی اچھی بات سکھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو صحیح رستے پہ لانا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ ان سے دوستی کرتے ہیں کہ اس طرح بات پہنچانا آسان ہوگا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. کتنا اجر ہوگا یہ بھی آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بعض لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جن کی دوستی سے ان کا ایمان مضبوط ہو. کیا ایسے دوستوں کی تلاش بھی فائدہ مند ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے، کیونکہ اصل چیز ہے مقصد اور نیت. اگر آپ کسی سے دوستی کی خواہش مند ہیں، طلبگار ہیں، صرف اس لیے اس کی دوستی سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس پر بے پناہ اجر. اس پر ایک حدیث ہے، ابو رزین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو،
جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے. محبت کرے تو اللہ کے لیے. اے ابو رزین تجھے معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا, تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا. اے ابو رزین اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جب اپنے گھر سے نکلا کسی دوست سے ملنے کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا اور کوئی بھی تعلق نہیں تھا دنیا کا, تو اللہ نے ایک فرشتے کو راستے میں انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے اسے پوچھا تم کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اللہ کی خاطر اپنے دوست سے فلاں بستی ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جن سے مل کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ بچوں کی کتنی بھی اچھی تربیت کریں لیکن اگر ان کے دوست اچھے نہیں تو پیئر پریشر میں آ کر بچے کیسی کیسی خرابیاں کرتے ہیں. بہت سے کام جو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ صرف کس لیے کرتے ہیں؟ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, دوستوں میں پاپولر ہونے کے لیے, دوستوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. Assalamu alaikum. I just wanted to tell parents that they should also be careful of the kinds of Muslims that their children are being friends with, because non-practicing quote-unquote Muslims are sometimes very dangerous for your deen, because that barrier is removed. You figure this person is Muslim too, so if they're doing it, then I can do it. So just having Muslim friends is not enough. Make sure you watch for that and teach your kids that as well. And help your kids find outlets for halal, quote-unquote, halal fun, halal friends. Teach them to distinguish by example as well. Assalamu alaikum. زندگی میں بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اگر انسان کو دوست اچھے ملے. اور دوستوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ دوست خوراک کی طرح ضروری ہوتے ہیں, جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے نا, تو وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ان کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. کچھ دوا کی طرح, دوا جو بیماری میں ضرورت ہوتی ہے انسان کی. اور تیسرے خود بیماری ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. کون آپ کے لیے کیا ہے, کون خوراک ہے, کون دوا ہے اور کون بیماری ہے, کیسے فرق کریں گے؟ خوراک کا کیا کام ہوتا ہے جسم میں؟ انرجی, آپ کو کسی کام کے قابل بنانا. تو ایمانی غذا کے لیے بھی آپ کو کچھ دوست چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو کیا کریں, بوسٹ کریں, جن کی کمپنی میں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور آپ جب اٹھتے ہیں ان کے پاس سے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کسی اچھے کام کے لیے نکلیں. یعنی آپ ان سے بات کر لیں تو فوراً آپ کا دھیان کس طرف چلا جاتا ہے؟ بہترین سے بہترین کاموں کے لیے, اچھے سے اچھے کاموں کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ دوست جو کبھی کبھار آپ جب بہت پریشان ہوتے ہیں یا یعنی ایسے مواقع نہیں ہوتے کہ جن سے آپ روز مل سکیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو پھر آپ ان سے شیئر کرتے ہیں, آپ ان سے ایڈوائس لیتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور آپ بیمار ہونے کے بعد, غمگین ہونے کے بعد, دکھی ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ صحت یاب ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر کیا پاس سے بھی گزر جائیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی غیبت ضرور سنا دیں گے, کوئی نہ کوئی آپ کو منفی بات کریں گے کہ جس سے آپ سوچتے رہ جائیں اور الٹا بیمار پڑ جائیں, یا کوئی ایسی بات کر جائیں گے کہ جس سے آپ دکھی رہیں. تو یہ ہر طرح کے لوگ ہیں زمین پر. تو دوست کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہیں, کیونکہ دوست پر ایمان کا انحصار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے, جیسا وہ ہے ویسے ہی آپ ہوں گے. اور انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے, کیونکہ دوستی کے معاملے میں کوئی آپ پہ جبر نہیں کر سکتا نا. آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ جسے چاہیں دوست بنائیں, جسے چاہیں نہ بنائیں. تو جب آپ کسی اچھے انسان کو دوست بناتے ہیں تو وہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود بھی اچھے. اور اگر آپ کسی خراب انسان کو دوست بناتے ہیں تو پھر یہ آپ کی چوائس ہے, آپ خود بھی اندر سے ایسے ہی ہیں. اسی طرح دوستوں کو آپ درختوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں. بعض دوست اچھے درختوں کی طرح ہوتے ہیں,
جو سایہ دار ہوتے ہیں. آپ تھکے ہوئے ہوں، آپ تپے ہوئے ہوں، آپ کو ٹھنڈک بخشتے ہیں. آپ چند گھڑیاں بھی ان کے سائے میں بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہو جاتے ہیں. کچھ درخت سایہ تو نہیں دیتے مگر پھل دیتے ہیں. وہ ایک طرح نہیں دوسری طرح آپ کے کام آتے ہیں. کوئی دنیا کے فائدے کے ہوتے ہیں، کوئی آخرت کے فائدے کے ہوتے ہیں. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو پھل بھی دیتے ہیں اور سایہ بھی دیتے ہیں، دنیا کا فائدے پہنچاتے ہیں اور آخرت کا فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. اور پھر کچھ دوست نہ پھل دیتے ہیں اور نہ سایہ دیتے ہیں، کانٹے بکھیرتے رہتے ہیں، ویڈز کی طرح ہوتے ہیں. بہرحال اس سبجیکٹ پہ چونکہ پورا لیکچر موجود ہے تو میں اب اس کو زیادہ طویل یہاں نہیں کروں گی. آپ اس کو سن لیجئے اور اس موضوع پر مزید استفادہ کر لیجئے کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی ایسے انسان کی دوستی انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیت ہو جو قرآن نے بیان کی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس نے مجھے ذکر سے، قرآن سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا. کوئی ایسا دوست جو آپ کو قرآن سے دور کر دے. تو بعض اوقات آپ بہت جذبے اور بہت اچھے نیت اور تیاری کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ اپنا سبق سن رہے ہیں اور اتنے میں آپ کو کوئی میسج کر دیتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سبق چھوڑ کر اس کے میسج کا جواب دینے لگتے ہیں. اور پھر آہستہ 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 آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، ہم کیا سن رہے تھے. اور بعض اوقات شیطان بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو پھانستا ہے کہ میں بس ایک سوال کا جواب دے دوں، آخر کسی کے سوال کا جواب میں نے نہ دیا تو کہیں مجھے گناہ نہ ہو، اور میں یہ کسی کی رہنمائی کر دوں اور میں کسی کے ساتھ نیکی کر دوں اور پھر اس نیکی میں آپ خود بھی پھسل جاتے ہیں اور یہ یاد نہیں رہتا کہ میں خود کیا کر رہی تھی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اگر آپ کی اسکرین پر واہیات تصویریں ہیں اور آپ ایسا پیج کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ قرآن سن رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے تو وہاں نہیں ہوں گے، وہ تو ہٹ جائیں گے وہاں سے. تو آپ پوری طرح وہ نہیں سیکھ سکتے جو سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے، اور ساتھ آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، استاد کو بھی دے رہے ہیں اور باقی سب کو بھی جو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ اسکرین پہ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے قرآن سنتے وقت؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے ذکر بلا دیا، اللہ کی یاد بلا دی، قرآن سے ہٹا دیا، میں تو کسی اور ہی کام لگ گیا. اور یہ صرف آن لائن کی بات نہیں، یہ کلاس کے اندر بھی جہاں استاد بھی موجود ہے اور جہاں پورا ایک ماحول بھی آپ کو ملا، وہاں بھی آپ ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سی آیت چل رہی ہے اور کس بات پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت بھی بیٹھ کے تو ایک دوسرے سے لکھ کر چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مارنے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ کو دیکھ نہیں رہے. ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی، معلوم نہیں ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی دوستی جو ہمیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اس سے بھٹکا دے، اضلنی عن الذکر، اصل مقصد چلا گیا، تو اس پر قیامت کے دن انسان کو سخت حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. اس وقت انسان پچھتائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس وقت کی قدر کرتا. وکان الشیطان، اور ہوتا یہ کیا ہے؟ دراصل شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی چیز ہمیں یاد کرا دیتا بھولی بسری. جیسے نماز ہوتی ہے نا، تو نماز ہم شروع کرتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آ کے ہر بھولی بسری بات یاد کرا دیتا ہے آپ کو. بالکل اسی طرح جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی دین کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں یاد کرا دیتے. پھر ہم کہتے ہیں 1 سیکنڈ کی بات ہی تو ہے. تو ایسی کچھ بھی ہو، اپنے ساتھ ہمیشہ ڈائری کھلی رکھا کریں. میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو میں اپنے ساتھ ڈائری رکھتی ہوں. کسی وقت کوئی خیال مجھے ستائے یا کوئی بات یاد آئے تو میں اپنی کنسنٹریشن کے لیے کیا کرتی ہوں کہ اس میں ساتھ اسی وقت لکھ چھوڑتی ہوں اور اپنا کام دوبارہ کرنے لگتی ہوں. کیونکہ جب تک آپ کوئی بھی کام، چاہے دنیا کا کام ہو، خواہ کسی کے خط کا جواب دینا ہو، خواہ کسی کے ٹیلی فون کا کچھ بھی کرنا ہو، جب تک آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کر سکتے.
آپ سے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہو جاتی. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنی اس ہیبٹ سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے؟ آل دا ٹائم اپنے ساتھ ایک چیز رکھیں کہ جہاں بھی آپ ہوں، جو بھی آپ کو کوئی اور اچھوتا خیال آ رہا ہے، کوئی کام یاد آ رہا ہے، کوئی بات یاد آ رہی ہے، فوراً اس کو وہاں نوٹ کریں اور اپنے آپ کو 100% یکسو کر لیں. کیونکہ جب تک آپ یکسو نہیں ہوں گے کسی بھی چیز میں کمال نہیں پیدا کر سکیں گے. کچا پکا کام کرنا اور ادھورا کام کرنا، کوئی بھی کام جو ادھورا ہوتا ہے اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ کوئی چیز بتائیے، کوئی شکل نہیں ہوتی اس کی. کوئی پینٹنگ اگر آپ ادھوری بنا رہے ہیں، سب کچھ کر کے ایک حصہ اس کا چھوڑ دیں. کوئی کپڑا سیا ہے آپ نے، اس کو صرف کنارے موڑنے رہ گئے، چھوڑ دیا، پہن سکیں گے آپ اس کو؟ گھر آپ نے بنایا اور ایک دروازہ نہیں لگایا، باقی سب کچھ کر لیا، آپ اس میں رہ سکیں گے؟ نہیں رکھ سکتے. چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، اگر آپ اس کو اس کا صحیح حق نہیں دیتے تو وہ بھی آپ کو صحیح فائدہ نہیں دیتا. تو پھر یہاں بھی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر تو آ گیا تھا میرے پاس، نصیحت تو آ گئی تھی. ذکر کا لفظ قرآن میں کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت، ریممبرنس، نماز، قرآن. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا. اور دنیا میں تو بہت اچھی طرح ساتھ دے رہا ہے، دوست بنا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ساتھ چھوڑ جائے گا. اور اس وقت انسان کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. سورۃ صافات میں بھی یہ مضمون آتا ہے 51 سے 57 تک. قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا. یقول، جو کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، تم بھی آخرت کو سچ مانتے ہو. تو اس وقت اس کو جنت میں یہ پہنچے ہوئے شخص کو کہا جائے گا، دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہارا دوست آج کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ، تو وہ یوں جھک کے دیکھے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِیمِ، تو اس کو وہ جہنم کے وہ نیچے گھاٹی میں دیکھے گا، جہنم کی تہہ پہ دیکھے گا. قَالَ تَاللَّهِ، اس وقت پکار اٹھے گا، اللہ کی قسم، ان کدت لتردینی، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی یہاں اسی جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہوتا، میرا بھی آج یہی ٹھکانہ ہوتا. کہ شکر ہے میں سنبھل گیا، شکر ہے بچ گیا. تو بعض اوقات انسان کے کلیگز، اس کے ساتھی، اس کے دوست اس کو بھٹکانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی بنتا ہے کہ جہاں پر بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کی محبت ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگوں کی کوئی ادا ہمیں اچھی لگتی ہے، کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم اس پہ مر مٹتے ہیں اور اپنا دین، ایمان، ان دوستوں کی خاطر سب کچھ، اپنی عزت داؤں پہ لگا کے ہر چیز خسارے میں ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک چیز ہم ان کی خاطر کرتے کرتے انہی کے دین پہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہ وہیں سکوئر ون پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے چلے تھے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جہاں سے سفر شروع کیا تھا انہوں نے کھینچ گھسیٹ کے واپس وہیں لا کے کھڑا کر دیا. اوکے، اتنی تلاوت. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اشارہ ہے قریش کی طرف، اتخذوا، بنا لیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، متروک، نشانہ تضحیک، دونوں معنی ہیں. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے اور کچھ لوگوں کے خلاف، اور اس میں سب سے پہلے اپنی ہی قوم کے خلاف، یعنی قریش کے خلاف، کہ میں نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ انہی کے سامنے لائے تھے نا، اور انہوں نے اس قرآن کی طرف بالکل توجہ نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا. اور ہجر سے ہو تو چھوڑنے کا معنی ہوتا ہے، اور ہجر سے ہو
سیم روٹ ہے. حجر سے ہو تو نشانہ تضحیق ہوتا ہے یا نامناسب کلام، کہ انہوں نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ فضول باتیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. کیونکہ وہ کفار کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، وہ کہتے اس کو مت سنو اور اس میں شور و غل مچا دو. لیکن اس کے بعد یہ آیت عام بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، یعنی ان کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ جو قرآن کو مذاق بنائے ہوئے ہیں یا قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ ان کے حق میں ان کی مدد کی جائے. ان کے خلاف گواہی جائے گی آپ کی. کیا کہیں گے؟ کہ یا رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب بہت سے مسلمان قرآن کا مذاق تو نہیں اڑاتے اور بعض اس میں بھی کمی نہیں کرتے. بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن کی آیتوں پہ ہنستے اور ان کو لطیفہ بنائے ہوئے اور ان کا مذاق اڑاتے. اور اگر یہ جرم نہ بھی کرے تو بعض لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. مہجور کا کیا مطلب ہے؟ متروک، لیفٹ آؤٹ، کہیں چھوڑا ہوا، ایک طرف کیا ہوا، یعنی ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں. اور کس بہانے؟ بہت معزز کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے، وہ اوپر رکھ دو، اور پھر یہ کہ بند کر کے رکھ دو، اور پھر یہ کہ الماری میں اور بھی ڈھانک کے رکھ دو کہ کہیں نگاہ بھی نہ پڑے کہ یاد آئے کچھ. یہ بھی مہجور ہی میں شامل ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ترک کرنے کے درجے ہیں، چھوڑنے کے لیولز ہیں. کوئی تو ایمان نہیں لایا، اس نے بھی کیا کیا؟ چھوڑ دیا. کوئی ایمان تو لایا لیکن اس نے کبھی کھولنا گوارا نہیں کیا، پڑھ کے نہیں دیکھا، اس نے بھی کیا کیا؟ ترک کیا، چھوڑ دیا. کسی نے پڑھا تو صحیح مگر صرف تلاوت ہی کرتا رہا، اس سے کوئی فکری رہنمائی نہیں لی، کوئی اس سے اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا، کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، قرآن کے انداز میں سوچا ہی نہیں، اس کو فرقان سمجھا ہی نہیں، اس کو فرقان بنایا ہی نہیں، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کو سمجھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں. یہ قرطبی نے روایت کی ہے. یعنی خود قرآن بھی یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا انسان کے خلاف. حدیث میں آتا ہے نا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا پھر تیرے خلاف. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن کیا کریں گے؟ انسان کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ بھی جھگڑا کرے گا، قرآن بھی. لیکن اگر کسی کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں تو اس کے حق میں قرآن کیوں جھگڑا کرے گا آگے؟ اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، اس میں اس سے کوئی تعلق قائم نہ کرنا. اور یہ صرف قرآن رمضان ہی کے لیے نہیں آیا، تو ساری زندگی کے لیے آیا ہے. تو ایسے میں قرآن خود بھی اور پھر رسول رب کے حضور کیا کہیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب اگر پچھلی آیت اور اس کو ملا کر آپ دیکھیں، لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آپ کے پاس آ گیا، آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، اور پھر آپ اسے چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں لگ گئے، لیس امپورٹنٹ چیزوں میں لگ گئے، لغویات میں لگ گئے اور اس کو اہمیت نہ دی. یہ بھی اسی میں آتا ہے. دیکھیے ایک وقت ہے جو قرآن کے لیے مخصوص ہے. مثلاً آپ کے دن کا یہ وقت 2-2.5 گھنٹے کس کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. اب آپ مچل اٹھتے ہیں، کوئی اور خیال آ گیا آپ کو کچھ اور کرنے کا، چلو آج وہ کر لیتے ہیں، یہ بعد میں سن لیں گے. وہ پچھلے سال کی بھی کیسٹ ریکارڈڈ ہیں، وہاں سے سبق ہی پورا کرنا ہے نا. وہ کہتی ہیں کہ وہ اسائنمنٹ سے پہلے پورا کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی تو ضروری کام ہے نا. 24 گھنٹوں میں آخر ضروری کام صرف اس وقت کے لیے کیوں نکلتا ہے؟ پھر صرف 24 گھنٹوں میں نہیں،
کتنی زندگی ہم نے گزاری، کتنے سال جیے ہم اس زمین پر. ان سالوں میں اگر ہم نے ایک خاص وقت اس قرآن کو سیکھنے کے لیے عہد کیا، پھر چھوڑ چھوڑ کے اور کاموں میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ پھر اور باتیں اس کے اوپر کیوں آ جاتی ہیں؟ کیا یہ بھی ترک کرنے میں نہیں آتا؟ اور بعض اوقات ہم ان چیزوں کو کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اور وقت کو آرام میں، گپ شپ میں، کھانے پینے میں اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں، اور جب اس کام کا وقت آتا ہے تو اس وقت پر ہمیں کامیاب آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کاموں کو کسی اور وقت پہ کر لیں اور اس کام کو اسی وقت میں کریں، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. دوسری چیزوں کے ساتھ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کھیل نہیں کرتے. کسی اسکول میں جائیں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کوئی کورس آپ لیں، کوئی جاب کریں، کیا آپ روز یہی کرتے ہیں کہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ ہر روز نوٹس بھیج دیں آپ کو اتنے گھنٹے کام چاہیے نا، میں کسی اور وقت کر لوں، آج اس وقت نہیں ہو سکتا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ہر روز ایک نیا بہانہ بنا لیں؟ آپ کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کام میں کوئی کوالٹی آتی. جس کام میں کنسسٹنسی نہیں، اس کام میں کوالٹی بھی نہیں، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کے وقت میں اور کن کن چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے. کہیں ہم بھی تو کھلا قرآن چھوڑ کر اور چیزوں میں نہیں لگ جاتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں کلاس ہو رہی ہوتی اور مجھے فون آ جاتا ہے کلاس ہی کے کسی اسٹوڈنٹ کا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کلاس میں کیوں نہیں. اگر میں نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کلاس چھوڑ دی جائے. اگر آپ قرآن کے لیے آتے ہوتے تو میں ہوں یا نہیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چیز تو قرآن ہے، خواہ وہ کوئی بھی پڑھا رہا ہو. تو ہم میں سے ہر ایک کو ان اسباب اور وجوہات کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ بہت بڑا عذر ہے، کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. جب دنیا کے لیے ہم آلٹرنیٹ تلاش کر لیتے ہیں تو کیا اس کتاب کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو کسی بھی غیر ضروری اور بعض اوقات ان امپورٹنٹ اور بعض اوقات بالکل لغو، فضول، بیکار چیز کے لیے اگر ہم اس کتاب کو چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو یہ مہجور، حجر، خواہ قرآن پڑھنے کے وقت ہو کہ توجہ نہ کی جائے، یا شور مچا کے، یا اور چیزیں کر کے، اور باتیں کر کے، یا اس پہ غور و فکر نہ کر کے، یا اس کے ساتھ جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا نہ کر کے، اور پھر خواہ قرآن کے احکامات پر مذاق اڑا کے. یہ سب چیزیں انسان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا سبب ہوں گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے کیا؟ دشمن. کون دشمن؟ من المجرمین، مجرموں میں سے. یعنی پیغمبر کو ستانے والے اور ہر پیغمبر کو ستانے والے لوگ مجرموں میں سے موجود رہے. پیغمبر اللہ کی محبوب ترین ہستی ہوتی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر کو ستائیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو آزادی دے رکھی ہے، چوائس دے رکھی ہے. کس بات کی؟ کہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے، چاہے تو پیغمبر کا ساتھ دے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دیں. اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ہر دور میں لوگ پیغمبروں کو ستاتے رہے اور اللہ نے ان کو آزادی دی اور موقع دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ہر نبی کے لیے دشمن کس کو؟ مجرمین میں سے کچھ لوگوں کو. اور وہ کیا کرتے رہے؟ شدید مخالفت، پیغمبر کے خلاف شدید پروپیگنڈا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کام کر کے دکھایا. کیسے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی مجرموں کے سارے پروپیگنڈے اور ساری کوشش کے باوجود اللہ نے بندوں کی ہدایت کا جو کام نبی کے سپرد کیا تھا اسے پورا کروا دیا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانا تھا، تسلی دینا تھا کہ لوگوں کی مخالفت، آپ کے مخالفین اور مجرمین کا پروپیگنڈا آپ کو نقصان نہ دے گا. ہدایت کا یہ کام
پورا ہو کر رہے گا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کیا کہا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک ہی بار. جملہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوک. واحدہ یعنی ایک ایک چیز لینی ہے یا پھر کٹھا لینا ہے، ہول سیل. تو جملہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دفعہ، یعنی ایک ہی بار. واحدتاً ایک، یعنی ایٹ ون ٹائم. کفار کا ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے، جیسے تورات آئی تھی اس طرح یہ ایک ہی بار کیوں نہیں دے دیا جاتا. اور اس اعتراض سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ یہ شاید اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پیغمبر خود ہی لکھ رہے ہیں اور جتنا جتنا لکھتے ہیں لے آتے ہیں. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو سارا اکٹھا ہی دکھا دیتے. تو ان کو چونکہ ٹائم لگ رہا ہے، یہ وہ ٹائم اویل کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پیش کر رہے ہیں. کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ایک ہی بار؟ ان کا یہ اعتراض بظاہر تو دیکھنے میں بڑا ویلڈ لگ رہا تھا، لیکن بہت سی چیزیں اور بہت سی آرگیومنٹس جو بظاہر بہت مضبوط ہوتی ہیں حقیقت میں بے حد بیکار بھی ہوتی ہیں. کذالک، اسی طرح. وجہ کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم جما دیں تیرے دل کو. ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا لاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کھانا ایک ہی بار کھا لیں، یا دوا لیتے ہیں آپ تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈوز صبح، ایک دوپہر، ایک شام. آپ چاہیں تو کیا کریں؟ ایک ہی دفعہ ساری پی لیں، اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے کی جائے، خواہ اس کو وقت زیادہ لگے، وہ زیادہ بہتر طور پر جمتی ہے. ہماری جلد بازی عموماً ہمیں بے صبرا کر دیتی، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہو جائے کوئی کام، جلدی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں چاہتا، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. بہت سی چیزیں جس میں ہم جلدی چاہتے ہیں وہ جلدی نہیں چاہتا، تو ہمیں پھر اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے اور صبر کرنا ہے. یہاں پر وجہ یہ بتائی گئی کہ ہم آپ کے دل کو جمانا چاہتے ہیں. اور فؤاد کا لفظ جو ہے یہ بھی دل کے لیے آتا ہے اور قلب بھی دل کے لیے آتا ہے. فؤاد کا لفظ فا حمزہ دال سے ہے. فؤاد کہتے ہیں گوشت کو آگ پہ بھوننے کے لیے، گوشت کو آگ پہ بھوننا. لحم فعید کہتے ہیں آگ پہ بھنا ہوا گوشت. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ باربیکیو. اس لفظ میں پھر گرمی بھی ہے، شدت حرارت ہے. تو جہاں انسان کے جذبات کی شدت ہوتی اور اس کی تاثیر، تو وہاں لفظ فؤاد آتا ہے، یعنی گرم دل. یہ الفاظ آپ کس موقع پہ استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کا دل کھول رہا ہوتا ہے اندر، یا آپ کو کڑھن ہوتی ہے، دل کڑتا ہے. یہاں پر فؤاد کا لفظ آیا کہ جب لوگوں کی مخالفت سے آپ کا دل بے چین ہو، کڑ رہا ہو، تو ہم اس موقع پہ ایسی آیت لے آتے ہیں جو کیا کرتی ہے؟ دل ٹھنڈا کر دیتی، دل کی سکون کا سبب بنتی. اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. لنثبت بہ فؤادک. اب دیکھیں پیاس لگی اور ایک ہی دفعہ میں سارا پانی آپ پی جائیں تو لگتا ہے پیے ہی کچھ نہیں، اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں تو آپ کو یعنی اطمینان ہوتا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. 23 سال میں قرآن اترا، بتدریج، آہستہ آہستہ. رتلا کا لفظ جو ہے راتا لام سے ہے. راتلا، رتلا کہتے ہیں عمدہ ترتیب سے ہونے، اور رتل الکلام ہوتا ہے اچھی طرح ترتیب دینا کلام کو. اور قرآن کے لیے اگر آئے تو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا. امام راضی کہتے ہیں کہ الترتیل فی الکلام ان یأتی بعدہ علی اثر بعد. کلام میں ترتیل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک بات آئے، یعنی ترتیب سے آئے. اور ترتیل میں نہ صرف یہ کہ کلام میں ترتیب بلکہ خوبصورتی بھی، عمدہ آواز سے پڑھنے کا معنی بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ رتل جو ہے کسی چیز کی خوبی اور خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے. تو ترتیل میں کلام کی ترتیب اور خوش آوازی سے پڑھنا دونوں چیزیں شامل ہیں.
ٹھیک ہے، سہولت کے ساتھ، عمدہ آواز سے، لہجے کے زیر و بم کے ساتھ احسن طریقے سے پڑھنا. سورۃ الاسراء 106 میں آتا ہے نا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. سورۃ المزمل میں کیا آتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس طرح پڑھو کہ جس سے ہر حرف کا حق ادا ہو، اور جسے لمبا کرنا ہے لمبا کریں، جسے چھوٹا کرنا ہے چھوٹا، جہاں شد ہے شد پڑھیں، جہاں مد ہے اس کو مد پڑھیں. یعنی جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنا، حق تلاوت ہی، اسی کو ترتیل کہتے ہیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ لازم ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ لائیں گے تیرے پاس کوئی مثال، یعنی مراد ہے یہاں اعتراض. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لے آئیں گے تیرے پاس حق. وہ اعتراض لائیں گے، ہم جواب لائیں گے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت. تفسیر کا لفظ جو ہے فاسرا سے ہے، فاسین را. فسرا کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح کرنا، ڈھکے ہوئے کو کھول دینا. تفسیر پھر کیا ہوئی؟ ڈھکے ہوئے کو کھول دینا، ڈھکنا ہٹا دینا تاکہ اندر کی چیز نظر آنے لگے، معنی پوری طرح سمجھ میں آ جائے. کہ جب بھی یہ کوئی اعتراض لاتے ہیں ہم بہترین جواب لاتے ہیں اور بہترین وضاحت بھی لاتے ہیں. صرف جواب ہی نہیں، بہترین وضاحت کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین مقام پر ہوں گے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. قیامت کے دن لوگ مختلف طریقے پر اٹھائے جائیں گے. اور یہ الذین کون لوگ ہیں؟ قرآن پر بے جا سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، عجیب باتیں کرنے والے. اب دیکھیں کہ لوگ اس کو اپنی ذہانت اور قابلیت اور سمارٹنس کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن میں سے نئے نئے اعتراض چن سکتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں، حجت بازیاں کر سکتے ہیں. ہے یا نہیں یہ بات؟ یعنی یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. خود مسلمانوں کے اندر یہ ایک مشغلہ بن چکا ہے، قرآن پر نئے نئے نقطے نکالنا، اعتراض کرنا. یہ بات کیوں کہی گئی قرآن میں، اور یہ ایسا کیوں ہے، اور یہ ویسا کیوں ہے. اور اب تو زمانہ بدل چکا، اب تو دنیا میں بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب تو قرآن کو بھی بدل جانا چاہیے. کبھی سوچا ہم نے کہ قرآن پر اعتراض، اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب پر اعتراض کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسے جرم کی سزا کیا ہے؟ الذین یحشرون علی وجوہہم، قیامت کے دن یہ لوگ اپنے منہ کے بل اٹھائے جائیں گے، چہرے کے بل. کیوں؟ منہ کا ذکر کیوں؟ اس منہ سے ہی تو باتیں کرتے تھے، یہ منہ تو پھر گھسیٹا جائے گا. من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. سورۃ الاسراء 97 میں آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. اور سورۃ طٰہٰ میں کیا پڑھا آپ نے 124 سے 126 تک؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تو قرآن کے ساتھ بے رخی، قرآن پر اعتراض، قرآن پر
بے جا باتیں کرنا، اعتراض کرنا معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایسا کرنے والے قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے. اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین مقام پر ہوں گے، بدترین جگہ پر. یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تو ان کو پھر ایسا ہی مقام ملنا چاہیے. وہ اضل سبیلا، اور بدترین گمراہی میں راستے کے اعتبار سے. عدل کا مطلب ہے سب سے زیادہ گمراہ، افعال التفضیل کا صیغہ ہے. سبیلا کہتے ہیں طریقے کو، مذہب کو. طریقے کے اعتبار سے یعنی انسان کی لائف سٹائل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اس کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے دنیا میں وہ انتہائی بھٹکا ہوا تھا، اور قیامت کے دن انتہائی بدترین مقام پر اسے فائز کیا جائے گا. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.